औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। लाखों करोड़ों दुरूद कीम आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आल पर। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक और आप सबको एक और रमज़ान पाकिस्तान के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। यकीनन आज भी हमें बहुत बड़े नाम मुल्क पाकिस्तान के वो ज्वाइन करने वाले हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद की नामी ग्रामी शख्सियात भी ज्वाइन कर रही हैं हमें, और हमें आज फातिमा ने भी ज्वाइन किया। फातिमा कैसी हैं आप? ठीक हैं आप? थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। ठीक है आप? फातिमा, औरत के हकूक़ के हवाले से बात होगी तो क्या कहेंगी कि क्या औरत को हकूक़ उसके मुयस्सर हैं आजकल के दौर में या नहीं है? आजकल के दौर में मेरे ख्याल में औरत को हकूक़ दिए ही नहीं जा रहे। इन मसलन आप इतना यकदम वैसे वो नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या नहीं दिए जा रहे? औरतों को मतलब हर चीज़ से, हर हक से बेदखल किया जा रहा है। औरतों को यही कह रहे हैं कि औरत का क्या हक है, ना जायदाद में हक दिया जा रहा है, ना किसी और चीज़ में। चलिए जी, आज हम इस हवाले से डिस्कस करेंगे कि हमारी जो माँ बहन बेटी है, जिसको अज़मत, जिसको रिफ़त, जिसको इज़्ज़त, जिसको किरदार मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरहून मिन्नत मिला। मेरे आका जब अपनी लगते जिगर को मिलते तो उठ के मिलते, हाथ पे बोसा देते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाजे मुतारात के साथ बड़ा प्यार मोहब्बत का और खुलूस का रिश्ता हमेशा से रखते, और उनको हमेशा प्यार मोहब्बत से पेश आते, और उनके साथ बड़ा प्यार वाला ताल्लुक़ था। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ओबियसली मेरे पैनल का हिस्सा डॉक्टर यासिर सत्ती अलखैरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ताहिर चौधरी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, हुजूर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। हाँ जी, वेलकम। और काफ़ी सेमिनार्स वगैरह आप इस हवाले से कर रहे हैं, और आगाही के हवाले से जो है आप काफ़ी एक्टिव हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे। और शब्बीर नक्शबंदी साहब भी यकीनन किसी तारुफ के मुताज नहीं। हुजूर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक है। साथ नदीम भाई भी मौजूद है। नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्योंकि आप लोग मेरे पास बड़े पुराने सारे आ रहे हैं ना, तो मुझे आपके नाम याद हो गए। ताहिर चौधरी साहब को भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। और अब ताहिर साहब आप भी वो क्या कहते हैं, अब लिखे गए हैं आप भी। सलामत रहें आप। डॉक्टर साहब, कल का हमारा सवाल था, पहले जवाब और विनर का मैं अनाउंस कर दूँ। लड़की के जिस्म पर कौन सा हिस्सा होता है जिसे मालूम होता है कि लड़की मुस्लिम है या गैर मुस्लिम? तो इसका सही जवाब है जी बाल, क्योंकि बाल वो वाहिद हिस्सा है लड़की का जिसको उसने अयान नहीं करना। आप अगर देखें तुर्की के अंदर जाकर, अरबियों के अंदर भी बहुत सारी है कि आप फेस दिखा सकते हैं, लेकिन अपने बालों को जो है वो आप हिजाब के ज़रिए या मुख्तलिफ़ तरीक़ों के ज़रिए छुपा के रखते हैं। तो ये वो तरीक़ाकार था जिसकी वजह से पता लग सकता है हमें। और इसमें जो है वो सही आंसर दिया है हमें अवैस कादरी साहब हैं जी। मोहम्मद अवैस कादरी साहब, आपका ताल्लुक़ जो है गुजरांवाला से है। आपने जो है वो सही जवाब दिया है और आप इनाम के हकदार पाए हैं जी। कल का हमारा नाम था जी रूम कूलर। आपको एक रूम कूलर इंस्पायर प्रेजेंटेड बाय चौधरी शाहनवाज साहब की जानिब से दिया जाएगा। आज का सवाल जी, ज़मीन व आसमान पे सबसे पहला गुनाह कौन सा हुआ? अगेन इंस्पायर वालों का सवाल है, और वॉशिंग मशीन के लिए ये सवाल है, ज़मीन व आसमान पर सबसे पहला गुनाह कौन सा हुआ? तकब्बुर, झूठ या गीबत? 0345913003 आपने टाइप करना है। टेक्स्ट मैसेज करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हमारे यूट्यूब पेज पे जाके जो है वो अपना कमेंट का इजहार करें, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। जवाब दें और जीतें। आज आपको एक वॉशिंग मशीन अगेन दी जाएगी, 2 in 1 है जी ये, जिसे आप कहते हैं कि खुश करने वाली भी, स्पिनर भी साथ मौजूद है। 2 in 1 आपको मशीन दी जाएगी जी इंस्पायर वालों की जानिब से। डॉक्टर साहब, सवाल के ऊपर रोशनी दीजिएगा जी। आपका सवाल आज के दिन के हवाले से बड़ा खूबसूरत सवाल था कि औरत जो है, इसका मस्तूरात से अगर लिया जाए तो औरत को छुपाने वाली चीज़ कहते हैं, और ऐसी छुपी हुई चीज़ जिस तरह इंसान के जिस्म के अंदर रूह है जी, रूह छुपी हुई होती है, लेकिन अगर रूह निकल जाए तो इंसान मर जाता है। और हमारी इस्लामी तहज़ीब और इस्लामी माशरे में औरत को बज़ाहिर, अगर जिस तरह आपने बालों का कहा कि मखसूस हद तक उसने पर्दा करना है, लेकिन औरत जो है वह इंसानी माशरे में रूह की तरह है। जिस माशरे से औरत का किरदार ख़त्म हो जाए, औरत निकल जाए, तो वो माशरा जो है वो ख़त्म हो जाता है। वो माशरा मर्दों का माशरा नहीं बल्कि मुर्दों का माशरा करार देता है। और औरत जो है ये तख्लीक़ कायनात का एक खूबसूरत तरीन हुस्न है, नज़ाकत है। और इंसान को जब पैदा किया गया तो आदम अलैहिस्सलाम की साथी के तौर पे अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को भेजा गया। और फिर ये देखें कि कायनात का ये भी हुस्न कि औरत जो है, ये जितनी बड़ी हस्तियाँ आईं,
کوئی بھی ہستی آج تک یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ عورت کے بغیر مکمل ہوئی ہو، حتیٰ کہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگر دنیا میں تشریف لے آئے تو سیدہ طیبہ طاہرہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کے بطن سے سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ عورت کا وہ مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان اللہ. اور آقا نے فرمایا نا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ جب ظاہری وصال فرما گئی تو آقا اکثر یاد بھی ان کو کیا کرتے تھے، ان کی وفائیں ان کی محبت یاد کیا کرتے تھے. اور جب وہ مشہور زمانہ واقعہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ کھانا بنا رہی ہیں تو فرمایا کہ آج ذرا شوربہ بھی زیادہ ڈالنا اور ذرا زیادہ بنا دینا. تو فرمایا کہ خیر وقت بھی آنے والا ہے. تو کہا کہ مجھے وہ میں گلی سے آ رہا تھا تو مجھے خدیجہ کی دوست جو ہے نا نظر آئی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم تحفتاً ان کی طرف بھی یہ سالن بھجوائیں. تو آپ حضرت عائشہ گلہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کو کیا، ایک بیوی کا تعلق ہے نا میرے آقا سے، محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہلکا سا وہ ناراضگی کا اظہار کہہ لیں یا طنز کا اظہار کرتی ہیں وہ. تو آقا فرماتے ہیں کہ جب میرے ساتھ جو ہے وفا کرنے والے بڑے کم تھے تو اس میں خدیجہ سر فہرست تھی. اور ہمیں کیوں نہ وہ واقعہ اپنے ناظرین کے گوش گزار کریں کہ جب میرے آقا گھر واپس آئے اور مال و زر کی کمی تھی اور یہ اسلام کی شور کی پروان چڑھنے کے دن تھے تو خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہی تھیں جنہوں نے کہا کہ یہ لیجئے میرا سارا مال و زر، بے شک میں بھی قربان اور میرا مال بھی آپ پہ قربان. اور یہ خود نہیں اپنے سامنے کہا کہ بلائیے عرب کے سارے مالدار تاجروں کو، میں دیکھتی ہوں کس کے پاس مال و زر ہے. تو آپ کا مال و زر سب سے زیادہ تھا اور میرے آقا نے وہ مال و زر بغیر کچھ وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ کر دیتے ہیں کہ یار اتنا مال ہے تو اتنی انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں، اتنا مال ہے تو اس کو یہ کر دیتے ہیں، یہ فیوچر کے لیے سیو ہو جائے گا، یہ بچوں کے لیے، اور یہ بچ گیا تھوڑا سا تو یہ لگا دیتے ہیں عوام الناس پہ. پر میرے آقا نے سارا مال و زر اپنی امت پہ، اپنے غلاموں پہ، اپنی مخلوق پہ اور ان لوگوں پہ جن کو اس کی ضرورت تھی اس پہ لگا دیا. تو آقا نے تو قدم قدم پہ مثال قائم و دائم کی. طاہر بھائی اگین آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لے کر آئے. حضور والا یہ فرمائیے گا کہ ہم آج بات کرتے ہیں عورت کے حقوق کے حوالے سے تو میرے ذہن میں کچھ گندے گندے غلیظ اور گھٹیا نعرے بھی آتے ہیں، میرا جسم میری مرضی. اس کے علاوہ پلے کارڈ اٹھائے ہوئے کچھ خواتین روڈوں پہ چڑھتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے ہسبینڈ کی ضرورت بھی نہیں ہے. پہلے تو ہم اس طرف جاتے ہیں، یہ 1% ہے، شاید 1% بھی نہ ہو، کیونکہ یہ اسلام آباد کلب میں سوائے اس مارچ ڈے کے علاوہ نہ آپ کو آگے نظر آئے گی یہ عورتیں، نہ آپ کو پیچھے نظر آئیں گی. اور یہ دوبارہ سے مارچ کا دن بھی قریب ہوا چاہتا ہے تو میں بھی آج کل دوبارہ ہم سنیں کہ یہ مارچ کا معاملات ہو رہے ہیں. فرمائیے گا یہ جو دن ہے، یہ جو مناتی ہیں عورتیں، کیا ان کا اسلام کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں یہ تو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں جو سوچ لے کے یہ لوگ اس طرح نکل رہے ہیں نا، یہ تو اسلام کے دائرے سے ہی باہر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، کیونکہ جو انسان عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت بنا کے بھیجا، ماں بنا کے بھیجا، بیٹی بنا کے بھیجا، بہو بنا کے بھیجا. آپ دیکھ لیں کہیں بھی کسی جگہ پہ بھی یہ سوال نہیں کیا گیا اس کے اوپر کہ جی اس کو اتنا خود مختار کر دیں کہ جی وہ اس طرح کے نعرے لگائے اور یہ اس طرح کی باتیں کریں. یہ صرف چند، جیسے آپ نے کہا نا، بالکل میں آئی ڈو ایگری کہ یہ 1%، کیا یہ شاید 0.50% لوگ ہوں گے جو معاشرے کو گمراہ کر رہے ہیں، جن کا اپنا کوئی کہہ لینا کہ معاملات نہیں ہے، یا اپنے گھر سے ایک ناراض ہو کے یا اپنے گھر کی یا اپنے پرسنل ایکسپیرینس کو جو اس طرح کی خواتین ہیں وہ اس طرح کی ٹریک پہ چلے. اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک نئی چیز جنم لی. اب میں اگر آپ کو اپنے حوالے سے بتاؤں تو میں وومن امپاورمنٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر، ہمارے 3 فیسٹیول آ چکے ہیں، 4تھا فیسٹیول آ رہا ہے. ہم سوابی سے لے کے ہزارہ سائڈ سے لے کے جتنی ڈیزرونگ فیمیلز ہیں، جتنا کریٹیو کام ان کا ہے، ہم وہاں جاتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں، فیسٹیول میں ان کو انوائٹ کرتے ہیں اور وہ آ کے اپنا سٹال لگاتے ہیں. کمپلیمنٹری ہم ان کو سٹال دیتے ہیں اور وہاں سے وہ اپنے بچوں کے لیے اچھے پیسے کما کے لے کے جاتے ہیں. بہت غربت ہے ڈاکٹر صاحب، بہت غربت ہے. یقین کریں اگر میں کبھی موقع ملا آپ کو وزٹ کراؤں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. ان کے بچوں کے پیروں میں چپل تک نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ. ٹھیک ہے، اور یہاں جو مافیا بیٹھا ہوا ہے، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک بات کرنا چاہوں گا. 200 روپے کی چیز سر وہاں بنتی ہے، 300 کی خرید کے لے آتے ہیں یہاں آ کے اپنا ٹیگ لگاتے ہیں، 3000-3500 کی بیچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی ہمارے غلط بیانی ہمارے مذہب میں سخت منع ہے، گناہ کبیرہ ہے جی.
مگر یہ ہماری فیکٹریز لگی ہیں، یہ سارا ہم نے بنایا جی، ہم نے لوگ ہائر کیے ہوئے، اور ان کے حالات وہیں کے وہیں ہیں. وہ بیچارے 50-100 روپے کے پروفٹ کے اوپر بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی چلو روٹی یا دال دلیا ہمارا ہوا. اب یہ جو چیزیں نا عورت کا، جیسے 8 مارچ جو ہے عورت کا ڈے ہے، ہمیں اس کو پازیٹیو لے کے چلنا چاہیے. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے تھارولی کنڈم کرتا ہوں، یہ میرا جسم میری مرضی، یہ کسی لحاظ سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ ہماری بچیوں کو ایک نیا راستہ دکھانے، ہماری روایات بھی نہیں ہے نا یہ حضور. ہماری کہاں کی روایات ہیں کہ آپ نے 4 مردوں میں ڈھول رکھے ہوئے ہیں اور ساتھ کتے چلا رہی ہیں آپ، اور بیچ میں آپ نے جینزیں اور پینٹیں پہنی ہوئی ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت ساری خواتین مسلم ہوتی ہی نہیں ہیں، وہ ایک ایجنڈے کے تحت ہم پہ مسلط کی جاتی ہیں، اور یہ صرف یورپ اور عرب کو دکھانے، یہ یورپ کو دکھانے کے لیے اور فنڈنگ لینے کے مختلف فاؤنڈیشنز کے ایسوسیشنز کے ذرائع. ہمیں تو یہ آپ سے آپ کے جو ہے نا باتوں سے مجھے ویسے بھی ایک چیز یاد آ گئی، اور میں حکومت پاکستان سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ جہاں کی ہماری آواز جا رہی ہے، یہ بھی دہشت گردی ہے کہ آپ پاکستان کا جو فیس ہے وہ اس قدر غلط غلیظ طریقے سے یورپ پہ اور پوری دنیا پہ مسلط کر رہی ہیں. ان خواتین کو اس بار بلانے دیں، ان کو کھلا بلا لیں ساریوں کو، اور بلا کے ان کو ڈالیں جیلوں کے اندر. ان کا بھی وہی حال ہونا چاہیے جو ملک پاکستان پہ حملہ کرنے والوں کا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک ملک کو بدنام کرنا تو کسی سرے سے برداشت نہیں ہے نا. یہ مذہب کو بھی بدنام کرتی ہیں اور آپ کے ملک کو بھی بدنام کرتی ہیں، اور سب سے مین چیز کہ یہاں پہ آپ جائیں تو پلے کارڈز پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی جاتی ہیں. بے شک ڈاکٹر صاحب، اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا اس کے ساتھ میں جملہ ایڈ کرتا ہوں کہ ہمارے مذہب میں کتنی بڑی بات کہہ دی گئی ہے کہ اگر سجدہ جائز ہوتا اللہ کے بعد تو عورت کا سبحان اللہ والدہ کو ہوتا، سبحان اللہ اپنے شوہر کے آگے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں اس چیز کو اگر ہم صرف مذہب کو اپنے لے لیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہم اتنے مطلب میں تو اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ یار ہمارے کام اس طرح کے نہیں ہیں، ہم بہت گناہ گار ہیں، لیکن اللہ کا اتنا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا ہے. بے شک بے شک. ہم قیامت کے روز ایک لائن میں کھڑے ہوں گے. سبحان اللہ. یہ کریڈٹ بہت بڑا ہے ہمارے پاس. سبحان اللہ. ہمارے پاس کریڈٹ ہے ہی یہی. ہاں. اور ہے ہی کوئی نہیں. اور آپ یہ دیکھیں جو فارن کنٹری کی آپ بات کر رہے ہیں، ہم کس لحاظ سے ان سے میچ کرتے ہیں. ہمارے پاس مورل ایتھکس ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ہم اپنی مورل ایتھکس کو بہت. سر میں آپ کی ایک بات کو، کیونکہ میرا یہ پروگرام سوشل میڈیا پہ بھی چلتا ہے، تو میں ایک بات بڑی اوپن سی کر دیتا ہوں. شاید میں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ نہ کر پاتا. کینیڈا کی پارلیمنٹ کے اندر ایک خاتون ہے، وزیر ہے ان کی، تو اس کا بچہ پیدا ہو گیا. اب اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا گارڈین یا یہ کس کی اولاد میرے پیٹ میں ہے. تو اس نے کورٹ میں ایک کیس درج کیا، اور اس میں اس نے کہا کہ مجھے 3 مردوں کے ساتھ اس ٹائم پہ میں ریلیشن میں تھی، تو مجھے لگتا ہے ان تینوں میں سے کسی کا یہ بچہ ہے. ان تینوں کو کورٹ نے بلا لیا، کیونکہ وہ انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ اب یہ پیدا ہونے والا ہے، میں تو پارلیمنٹ کی وزیر ہوں اور میں جو ہے بچے کو ٹائم دوں گی یا کروں گی. تو وہ تینوں مرد جو ہے ان کو بلا لیا کورٹ نے، نوٹس دے کے، کوئی خوشی سے بھی آ گیا ہوگا کہ چلو دی پتر پیدا ہونے والا. وہ گئے، انہوں نے اپنا ڈی این اے کروایا، تو تینوں کا بچہ نہیں نکلا. تو ایک دن وہ میڈم ڈرنک کر کے کہیں بیٹھی ہوئی، پریگنیسی ان کا کیس قریب تھا، تو ان کو اچانک اپنے سیکورٹی گارڈ پہ نظر پڑی. تو اس نے کہا کہ 1 نائٹ یو اسٹے ود می. تو اس نے کہا تم بھی ڈی این اے کرا. تو ایٹ لیسٹ وہ اس کے بعد یہ ظاہر ہوا کہ وہ سیکورٹی گارڈ کا بچہ نکلا. اب یہ جو یورپ کی کنٹریز کو یہ جو اڈاپٹ کرنے کی بیوقوفوں کی طرح کوشش کرتے ہیں نا، ان کو اب یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ کتنا گھٹیا اور غلیظ معاشرہ ہے. مطلب اس سے زیادہ میں آپ ڈیٹیلز میں اگر آپ کو جانا چاہوں کہ اس میں کورٹ نے کیا اسٹیٹمنٹ پاس کی، وہ سیکورٹی گارڈ بطور گارڈین اس کے ساتھ کیسے رہا، یا اس کے آگے ابھی وہ 3 سال ہوئے ہیں اس کیس کو، اور اس کیس میں میں نے پڑھا ہے تقریباً 11-12 پیجز کا یہ ٹوٹل واقعہ ہے میں نے پڑھا ہے. تو ہمارا معاشرہ کتنا خوبصورت ہے. اس میں باپ جو ہے ساری زندگی نوکری کرے گا اپنی بیٹی کے لیے، ہسبینڈ نوکری کرے گا اپنی بیوی بچوں کے لیے، پھر بھائی نوکری کرے گا اپنی بہن کو اچھے طریقے سے رہنے کے لیے. تو اس معاشرے کے اندر اور عورت کا کام سوائے یہ کیا ہے کہ اس کو عزت اور پردے کے ساتھ حیا میں اور گھر میں رہنا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے نا. وہ کام کرے، اچھے سے کرے، لیکن اس کے کام کی ایک نوعیت اور اندازہ جو ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو جو کیسز ملتے ہیں اکثر و بیشتر ہیومن رائٹ اس کے حوالے سے، عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، مین عورت کا گلہ کیا آپ کے سامنے آتا ہے؟ نظر میں کیا آتا ہے کہ مرد کی سب سے بڑی وہ جو بے وفائی یا 2 نمبری یا اس کو کیا بیان کرتی ہے کہ یہ مجھے اس سے تکلیف ہے؟
ڈاکٹر صاحب میری ٹیم جب وزٹس کرتی ہے ڈفرینٹ جگہوں پہ میرے پاس کیسز آتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں ایک جرنلسٹ بھی ہوں اور ڈفرینٹ چینلس پہ میں نے کام کیا ہے، ابھی بھی ڈفرینٹ چینلس مجھے بلاتے ہیں. میں پہلے تو آپ کی بات کا جواب تھوڑا سا دینا چاہوں گا. جو پہلا سوال ہے، جی بسم اللہ. آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ یہ ایک باہر کی عورت کا آپ نے ذکر کیا جس کی 4 لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے اور 4. آپ ہمارے مذہب میں دیکھیں کتنی اچھی چیز ہے کہ ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، ایک عورت کو نہیں ہے ایک کے ٹائم میں. اس کی سب سے بڑی لاجک ہی شاید یہ ہے کہ جو ایک مرد ہے اگر اس کی 4 بیویاں ہیں نا تو اس کو پتہ ہوگا کہ کون کون سی اولاد کس بیوی کی ساتھ ہے. یہ بہت بڑا ہمارے مذہب میں دیکھیں چیز رکھی گئی ہے، یہ یورپ میں نہیں ہے. اور یہی چیزیں ہمیں اچھا دوسری چیز آپ یہ دیکھیں جب عورت فوت ہوتی ہے تو پردے کا اتنا مطلب ویلیوز ہیں کہ اس کو پردے کے اندر دفنایا جاتا ہے. مطلب اس کو مٹی کے اندر بھی جب ہم لیب میں اتار رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ عام لوگوں کی طرح نہیں، پردہ ہوگا صرف اس کی فیملی کے لوگ، وہ بھی بلڈ ریلیشن کے، ٹھیک ہے جی، بیٹا ہو سکتا ہے اس کا، بھائی ہو سکتا ہے اس کا، ہسبینڈ ہو سکتا ہے. بالکل آپ یہ دیکھیں کتنی کمپلشنز دی گئی ہیں. آپ ادر ہینڈ دیکھیں جو یہ معاملات چل رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں یہ پورا ایک مافیا گروپ ہے جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے. اسلام کے اگینسٹ سے چیزیں چل رہی ہیں. یار ہمارے مذہب میں تو اتنی آسانیاں ہیں عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی جس کی کوئی حد نہیں. آپ دیکھیں ابھی اس ٹائم پہ آپ کی پاکستان آرمی میں دیکھ لیں فیمیلز آ گئیں، جنرل تک بن گئیں، ٹھیک ہے جی، ایک ریکارڈ آ گیا نیا. آپ کی بے نظیر جو تھی ایشیا کی پہلی پرائم منسٹر تھیں، آپ کی وزیر اعلیٰ، ٹھیک ہے جی، مریم نواز جی، ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھ لیں مطلب یار یہ ساری. ایسا اس میں بھی میں آپ سے تھوڑا سا نا اختلاف کی اجازت چاہوں گا سر. کیا ہو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کون سی عورت گورنر بنی تھی؟ میں ایک بات کرتا ہوں نا، عورت کا حقوق تو وہی ہے نا. آج آپ کہیں نا کہ مرد کے پاؤں کے تلے جنت ہے، آپ کہہ کے دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ کہہ کے دیکھیں کہ عورت مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. آپ کنٹروورشل میں ہم جانا چاہیں تو حضور والا جو عورت کا مقام ہے، جو ماں کا مقام ہے، اور مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا بچہ 99.999% کیسز میں ہر بیٹا کہتا ہے کہ کاش میں اپنی ماں کے لیے کچھ ایسا کروں کہ اس کی زندگی میری زندگی اسے لگ جائے تاکہ وہ میری آنکھوں کے سامنے رہے. کون ایسا مرد ہے جو اپنی بیوی کو حیا میں نہیں رکھنا چاہتا؟ کون ایسا مرد ہے جو نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کسی اچھے خاندان کے ساتھ جڑے، کسی اچھے بندے کے پتر کے ساتھ جڑے؟ ایسے ہی ٹھیک ہے. اور ابھی آپ نے شادی کی بات کی تو میں ذرا ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر صاحب 2 شادیوں کا میٹر حضور والا نے یہ چھیڑا ٹاپک. تو ہم اگر بات کرتے ہیں شادیوں کے حوالے سے، ہم انبیاء کرام کی بات کریں، نبیوں کی بات کریں، ہم صحابہ کرام کی بات کریں، ہم بہت سارے خلفائے راشدین کی بات کریں، پھر ہم چلتے چلاتے اس دور تک آ جائیں، یہ اتنا کوئی غلط عمل تو ہے نہیں کہ اس کو آج کل کے دور میں 2025 کے دور میں بے وفائی کا ایک ایلیمنٹ بنا دیا گیا دوسری شادی کو. اور اس میں زیادہ تر وجہ شاید یہی ہے کہ عورت کو لگتا ہے کہ میرا مرد جو ہے وہ باہر کسی دوسری عورت کے ساتھ منہ ضرور مار لے، حرام رشتہ ضرور رکھ لے، لیکن حلال رشتہ جو ہے وہ صرف میرے ساتھ ہی ہونا چاہیے. پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا قرآن کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کہ تم شادیاں کرو 2 کے ساتھ، 3 کے ساتھ، 4 کے ساتھ. اب یہ 2 کے ساتھ سٹارٹ اپ ہے، ٹھیک ہے. میں اس کی اگلی آیات کا بھی مفہوم یہی ہے کہ اگر تم انصاف کر سکو تو تمہارے لیے ایک بہترین ہے. تو جب قرآن کا مجھے تو سٹارٹ بھی لائن سمجھ میں آتی ہے اور اگلی بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن صاحب استطاعت آج کل دوسری شادی صرف اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ میرے گھر کے ماحول خراب ہو جائے گا. حالانکہ اس کے سامنے 15 آپشنز ہیں کہ جو عورتیں بیچاری باہر نوکریاں کر رہی ہیں اور اچھے خاندانوں سے ہیں، اس وجہ سے نوکریاں کر رہی ہیں کہ مجھے ڈیورس ہو گئی، میرا ہسبینڈ فوت ہو گیا، میرا معاملہ ہو گیا اور میں معاملے کی وجہ سے اب میری مجبوری ہے کرنا. میں آج چاہتی ہوں مجھے اچھا ہسبینڈ ملے گھر میں چپ کر کے گھر بیٹھ جاؤں گی، مجھے نہیں پرواہ. فرمائیے گا کیوں ہمارا معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرتا دوسری شادی والے کو؟ جی آپ نے بہت ڈیٹیل سے ماشاءاللہ سوال کیا، اور اس سے پہلے میں آپ کی پچھلی بات کو تھوڑا سا ریلیٹ کرتا چلوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو حقوق نہیں مل رہے، تو ہمارے ایسٹرن سوسائٹی میں جتنے عورت کو حقوق مل رہے ہیں اتنے دنیا میں کہیں بھی نہیں مل رہے. مرحوم اشفاق احمد نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ آپ کہتے تھے کہ پورے پاکستان میں آپ گھومیں تو ہر گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا، کسی جگہ پہ بھی باپ کی دعا کا اللہ کے انویسٹمنٹ ساری باپ کی ہوتی ہے. باپ ہی وہ شجر کو، اس بیج کو درخت دیتا بناتا ہے، ماں پیدا کرتی ہے. لیکن ایجوکیشن، ٹائی،
یونیورسٹی کے وہ خرچہ اور جاب کے پہلے دن کا لیپ ٹاپ سے لے کر اس کی ٹائی کے اخراجات تک باپ اٹھاتا ہے. اسلام نے بھی والد کو اس کا جائز حق دیا. اسلام نے والد کو کہا ہے کہ اس کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. بے شک بے شک, میں بالکل قدموں کے نیچے جنت ہے. تو اللہ کی رضا جنت سے بڑی چیز ہے. لیکن میں اب ایک اور بات کرنا چاہوں گا یہاں پہ. طاہر بھائی آپ کو بھی شامل گفتگو کریں گے, فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی ہے, اگر ان کو بھی کچھ سمجھ آئے. ہمارے ہاں کچھ آٹومیٹکلی ولن بنا دیے گئے ہیں. باپ کو ہلکا سا ولن بنایا گیا ہے, پھپھو کو ہلکا سا ولن بنایا گیا ہے, ماں کی جو بہن ہے وہ بہت اچھی ہے, باپ کی جو بہن ہے وہ ولن ہے, ٹھیک ہے, ساس آٹومیٹکلی ایک ولن ہے. ان سارے ولنوں میں نا ایک ولن جو ہے وہ باپ بھی ہے. وہ چھوٹا ولن ہے تھوڑا, کیونکہ وہ ہلکا پھلکا اپنی اولاد کے ساتھ کنیکٹ رہتا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ میں نے ایک دو لوگوں کو دیکھا ہے, اب میں یہ نہیں کہوں گا کیونکہ میں نے ایجوکیشن والے معاشرے میں بھی بہت ساری چیزیں خامی دیکھی ہیں. میں ایک جگہ گیا, میں اپنے دوست کا نام نہیں لوں گا, مجھے ان کا گھرانہ بڑا پسند آیا. تو وہ سارے کوئی 15-16 کزن تھے. میں ان کے گھر میں کھانا کھانے گیا تو انہوں نے میری دعوت کی, تو وہاں پہ ہم تھے. تو ان کی کچھ بیٹیاں بھی تھے, تو ان میں بالکل تمیز اس بات کی نہیں تھی کہ یہ بیٹی پھپھو کا بیٹا ہے یا یہ چاچو کا بیٹا ہے یا ماموں کا بیٹا ہے. وہ سارے کہتے تھے کہ جی ہم آپس میں کزن ہیں, ٹھیک ہے, بڑا آسان لفظ لے رہے تھے. اب وہ جب سارے بیٹھے تو کوئی 14-15 مرد بھی تھے, میل بھی تھے. ایک رشتے کا ایونٹ تھا تو میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, مطلب میرا رشتے کا ایونٹ نہیں تھا, کسی کے رشتے کے ایونٹ میں بیٹھا ہوا. اب 15-16 لوگوں کے اندر آپ بیٹھے ہو, مجھے نہیں پتا ان کا بھائی کون ہے, مجھے نہیں پتا ان کا مولیرا کون ہے, پھپھیرا کون ہے اور چچیرا کون ہے, مجھے ان لڑکوں میں بھی نہیں پتا کہ کس کا باپ ہے. اب جب میں ساری چیزوں کو نوٹ کر رہا نا, تو واپسی پہ میں نے, وہ میرا جو دوست تھا اس کے ساتھ مجھے 2 منٹ کی ڈرائیو لینی تھی. میں نے اسے ڈسکس کیا, اس نے کہا جی کہ اللہ غریق رحمت کرے ہمارے والد صاحب کو, وہ دنیا سے چلے گئے. انہوں نے اپنی شادی کے پہلے 2 سال ایک چیز نوٹ کی. انہوں نے نوٹ کر لیا کہ بھائی باپ ہلکا سا ولن بن رہا ہے, پھپھو ہلکی سی زیادہ ولن بن رہی ہے, جو نانکا ہے اس کو ماں قریب کرتی ہے اور دادکے کو دور کرتی ہے, اور یہ دوریاں جو ہیں کل جا کے تکلیف کا باعث بنتی ہیں. آپ پروجیکٹ کر دیتے ہیں اور چیز وہ جا کے بڑا تناؤ دہ بن. کہتا پھر میرے باپ نے کچھ اصول سکھا دیا میری والدہ کو, پھر میری والدہ نے وہ اصول سکھا دیے میری بہنوں کو, اور میری والدہ نے سکھائے میری بیوی کو, میری جو بھائی کی بیوی ہے اس کو. تو کہتا ہے کہ ہمارے ہاں بڑا آسان ہو گیا کہ ہمارے ہاں ہلکا سا بھی اسے پتہ ہے کہ بھائی سے محبت زیادہ, بھائی کی بیوی سے محبت زیادہ کرنی ہے. یعنی میرے والد نے ایک ایسا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جس میں جہاں نفرت آ سکتی تھی انہوں نے پہلے محبت کو رکھ دیا کہ بھائی یہاں پہ تو تعلقات خراب کرنے ہی نہیں ہے. مطلب میری بہنوں کو فریڈم مل گئی کہ وہ غلطی کریں گی, اب بھی ان کو ولن نہیں بنانا. سمجھ آ رہی ہے آپ میری؟ جی بالکل. اب یہ ہو چکا ہے, یہی ہوا ہے ہمارے معاشرے کے ساتھ جو آپ نے کہا ماں کی دعا جنت کی ہوا. باپ کو ہم نے ایک ATM کارڈ رکھا ہوا ہے, ہم ڈالیں گے, پھر کی آواز آئے گی, وہ بیچارہ پیسے نکال کے آپ کو پکڑا دے گا. دے ہیو نو ایموشنز, دے ہیو نو ریگریٹس. وہ بیچارہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس مہینے تھوڑا کم خرچہ کر لو, اگلے مہینے زیادہ کر لینا, کیونکہ اگر اس نے کہہ دیا کم ہے تو پھر تو اولاد اور ماں اور سارے اکٹھے ہو کے بولیں گے کہ تو ہماری زندگی کا ولن ہے. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. یاسین بھائی, رمضان ہے تو افطار کا قریب کا وقت ہے, تو مزاق کی طرف آتے, شاید نیشنل ٹی وی پہ یہ بات نہ ہو سکتی کہ ہمارے پختون معاشرے سے ایک آدمی نئی دلی چلا گیا, تو وہاں اس نے دیکھا کہ بیل گاڑی کے اوپر جو ہے نا کافی سامان لادا ہوا ہے اور بیل کو لے کے جا رہے ہیں. جی. تو اس نے ماجرا دیکھ لیا, تھوڑی دیر کے بعد آگے گیا تو آگے دیکھا کہ گائے جا رہی ہے, تو ٹریفک رک گئی اور انہوں نے کہا جی کہ ماتا جی آگے, وہاں اس کو کچھ سٹیٹس دیے جاتے ہیں. تو خان صاحب نے نا بڑے ہی ایک نپے تولے لہجے میں کہا کہ یار ماں کا اتنا احترام کرتے ہوئے اس باپ بیچارے کا کیا قصور ہے. ایسا ہی ہے, تو ایسا ہے. لیکن ہم واپس آتے ہیں, یہ مزاق کی خاطر دوسری شادی پہ آئیں گی, واپس دوسری شادی پہ اور عورت کے حوالے سے ہی وہاں پہ ہی کہ آپ دیکھیں ہمارے مشرقی معاشرے میں یہ روایت ہے. آپ مغرب کی خواتین سے پوچھ لیں, آج بھی مشرق میں اگر عورت ATM کی لائن میں لگی ہے, ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 10 مرد ہیں, اس میں سفید داڑھی والا بوڑھا بھی ہے, کو کہتا ہے کہ بیٹا آپ پہلے آ کے یوز کر دیں. بل جمع کروانے کی لائن لگی ہوئی ہے, اسکول کی فیس ہے, تو بزرگ اپنا رائٹ چھوڑ کے بچیوں کو دے رہے ہیں. یہ میرے معاشرے میں عورت کو عزت دی جا رہی ہے, جبکہ ویسٹ میں ایکویلٹی ہے, تو لائن میں آپ نے کھڑے ہونا تو ایکول کھڑے ہونا ہے. وہاں یہ نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ 50-50 پہ ہیں, برابر ہیں. وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اہمیت دی جا رہی ہے بحیثیت عورت, وہ کہتے ہیں آپ برابر چل رہے ہیں. تو یہ یار ویسٹرن میں تو مزدور اینٹیں اٹھوائی جاتی ہیں عورت سے, عورتیں جو ہیں وہ تعمیرات میں کام کر رہی ہیں, عورتوں کا بہت سارا. طاہر بھائی
جب اتنا خوبصورت معاشرہ تھا، بلکہ آپ نے دوسری شادی پہ فوکس نہیں کیا. دوسری شادی کا مجھے بتائیں شارٹ سا. جو یاسین بھائی کا جو ہے یہ کوسچن فیوریٹ پوائنٹ رہ گئے تو بابی بھی دیکھ رہی ہوں گی پروگرام انشاءاللہ. دوسری شادی کے حوالے سے میں سمپل قرآنک فلسفے کو اگر بیان کروں تو آج کل تو گوگل کا زمانہ ہے. آپ گوگل پہ ذرا آبادی چیک کریں کہ دنیا میں عورتوں کی آبادی زیادہ ہے یا مردوں کی زیادہ ہے, تو آپ کو قرآن کا فلسفہ سمجھ آ جائے گا کہ خواتین کی آبادی ہی اللہ نے زیادہ کی ہے. دنیا میں عورتوں کی آبادی زیادہ ہے, اور اس تناسب سے زیادہ ہے اتنی سارے حادثات کے باوجود کہ ایک مرد اگر 4 شادیاں کرے تاکہ عورتوں کی جو دکھ ہے وہ بانٹے جا سکے. جس طرح آپ نے بات کیا کہ طلاق یافتہ بیوہ عورت غریب, تو اگر ایسا چل پڑے تو آپ یہ ایک اچھی روایت قائم کر سکتے ہیں. اور ہمارے قرآن نے تو دیکھیں نا 2 سے شروع کیا, لیکن شرط پھر وہی ہوئی کہ عدل کر سکتے ہو. تو اگر آپ میں استطاعت نہیں ہے جسمانی طور پہ, مالی طور پہ, اور روحانی طور پہ, اور اخلاقی طور پہ, یہ سب قدریں آپ نے رکھنی ہے, اخلاقی بھی, روحانی بھی, مالی بھی, اور جسمانی بھی. ان سب چیزوں میں اگر آپ بیلنس رکھ سکتے ہو تو پھر آپ شادی کرو. لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان کا میں گلے کے ساتھ ایک قانون کہہ رہا ہوں کہ عورتوں کو سب رائٹس دیے گئے ہیں, یہاں وراثت میں بھی حق ہے, سب حق عورت کے مل رہے ہیں, لیکن مرد کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہمارے پچھلے ایک ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں کہ دوسری شادی کے لیے پاکستان میں یہ قانون بنا دیا گیا کہ وہ پہلی بیوی سے اجازت لے گا مصالحتی کمیٹی سے جا کے. یہ شریعت سے متصادم قانون ہے. کون سی عورت ہے ہمارے مشرقی معاشرے میں جو اجازت دے گی؟ لیکن آپ کے جو اینکر پرسن ہیں میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں کچھ اینکرز ہیں ابھی جو 3 تک پہنچ گئے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی روایت ہے. یہاں سے چلتے چلتے یہ اقرام الحسن, میں سوچ رہا تھا اچھا اقرام الحسن کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت مثالیں ایسی ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو ہاتھوں کی لکیریں ہیں وہ اپنی خود لے کر رہے ہیں, وہی ان کے ساتھ جو ہے نا. طاہر بھائی تھوڑا سا ان کی بات کو بڑھاتے ہوئے, عورت پھر مرد کو کیوں نہیں فریڈم دیتی؟ اگر اس کو لگتا ہے تھوڑا سا وہ سکون پانا چاہتی ہے تو مرد کو اس کو تھوڑا سا فریڈم دینا چاہیے نا. ایکچولی ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اس کو کہتے ہیں نا کہ ایک کوزے کے اندر اگر آپ بند کریں نا اس بات کو آسان لفظوں میں, تو شاید ہماری ڈے فرسٹ سے فیمیل کی ٹریننگ ہی اس قسم کی ہوتی ہے کہ اس کو جب آپ یہ دیکھیں کہ بچی تھوڑی سی بالغ ہوتی ہے 15 سال 16 سال, ٹھیک ہے, تو اس کی تربیت اس قسم کی جاتی ہے کہ بھائی آپ نے جب شادی ہونی ہے, جب انگیجمنٹ ہوئی, اس ٹائم سے اس کا مائنڈ سیٹ کو یہ فیڈ کیا جاتا ہے بھائی اس کو کھینچ کے رکھنا ہے. اس کے بعد جب شادی ہوگی تو آپ نے جناب اپنے جو حقوق ہیں اس کو چھوڑنا نہیں ہے. ایون یہ کہ جناب آپ کا جو معجل اور غیر معجل آپ کا سارا معاملات ہوتے ہیں شادی کے بعد وہ بھی, ٹھیک ہے جی. مطلب یہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں جو ابھی جیسا بھائی صاحب نے بات کی کہ ہمیں اسلام کے جو لاز ہیں ہمیں وہ فالو کرنا چاہیے. یہاں ہر فرقے نے اپنی چیزیں بنا لی, اپنی مرضی کے حساب سے چیزوں کو ڈیزائن کر لیا گیا. اب شادی تو بیسیکلی دیکھیں ایک سنت ہے ہماری, ٹھیک ہے, آپ نے وہ سنت پوری کی, اور آپ کا مذہب جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جب حضرت ختیجہ کے ساتھ شادی ان کی ہوئی تھی ماشاءاللہ, تو وہ عمر میں ان سے چھوٹے تھے 15 سال, ٹھیک ہے جی, 25 اور 40 کا فگر تقریباً 15 سال جی 15 سال, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں ہمیں صرف اور صرف فوکس کرنا چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو, بس ہمیں کسی کو فوکس نہ کریں. ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کو فوکس کر کے ہم چلیں تو ہم ہر چیز کو کسی ایویڈنس کے وداؤٹ ہم کرتے چلے جائیں گے. اب یہ دوسری شادی ہمارے یہاں جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اب جیسے انہوں نے بھی کہا, میں کہتا ہوں 99.9% سیکنڈ وائف کبھی بھی وہ آئے گی تو وہ کہے گی کہ مجھے گھر علیحدہ چاہیے. ایک یہ بھی جھگڑا ہے ہمارا. پہلی وائف اجازت نہیں دے گی کہ دوسری شادی کرے, دوسری آگے تو کہے گی جی نہیں مجھے گھر علیحدہ, میرا تو روز, اور اس بیچارے کے لیے ویسے جہنم بن جائے گی نا. اچھا اس کے بعد کیا ہوگا, آخر کار اس کو کسی نہ کسی ایک کو ڈیورس دینا پڑے گا. اور اس کے نقصانات یہ ہوں گے کہ ہمارے معاشرے میں ایک اور ڈیورسی خاتون کا اضافہ کرے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کے اس پروگرام کی طرف سے اگر آپ زیادہ دیں تو میں کہنا چاہتا ہوں, ہمارے یہاں ایک اور بہت بڑا المیہ ہے کہ طلاق کو بہت بڑا ٹیگ دے دیا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیوں کو طلاق ہوئی تھی. اگر وہ چیز وہاں ہو سکتی ہے نا تو دنیا کی ہر عورت کو طلاق. اچھا مجھے اس بارے میں طلاق کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صاحبزادی کو ڈیورس ہوئی تھی؟ وہ جب اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ابو لہب کے بیٹوں کے جب اسلام اور اس کا آ گیا مسئلہ تو ویسے ہی آٹو پہ ہی ہو جاتی ہے نا, مسلمان نہیں ہوئے تو ہاں ٹھیک ہے, اس کو ہم ڈیورس کا بھی نام دے سکتے ہیں, علیحدگی بھی کہہ سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں
پہلے تو اس کو خاندان والے جینے نہیں دیں گے. سب سے پہلے جو آپ نے کہا نا یہ پھپھو خالہ ماموں چچا, میرا ماننا یہ ہے آج کل کے ٹائم میں جو اب ٹائم چل رہا ہے ڈاکٹر صاحب, اب آپ کے رشتے نا بڑے کیلکولیٹڈ رہ گئے ہیں. آپ کے ماں باپ بہن بھائی آپ کے بچے, ٹھیک ہے, یہ آپ کے جو ہے نا قریبی رشتے ہیں. اب ماموں چچا خالہ یہ بڑا دور ہوتا جا رہا ہے. اور پیسہ اگر بیچ میں آ جائے پھر تو آپ دیکھیں, جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کی سسٹر ہے, اس کی آپ نے شادی کی خالہ کے گھر, سکی مطلب آپ کی امی اور وہ بہنیں ہیں, بڑا پیار ہوگا, لیکن جب شادی ہوگی تو وہ بہن سانس بننے میں اس کو مہینہ نہیں لگے گا. میں آپ کو بتاؤں یہ ایک بڑا مطلب ڈرامائی. اچھا ایک اور بھی سچویشن ہے نا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ عورت کی بھی ایجوکیشن کی بھی کمی ہے اور لیک بھی ہے کہ اس کو پھر مزہ آتا ہے میں ساس ہوں تو میں اپنا آپ جتاؤں کہ میں ساس ہوں, میں بہو ہوں تو میں بتاؤں کہ میں بہو ہوں. میں مطلب میری پریزنٹ ہی تب ہے کہ جب میں کام میں روڑے اٹکاؤں گی, جب میں کسی کو تھوڑی سی تکلیف دوں گی, ورنہ کسی کو کیا پتا کہ میری بھی کوئی اہمیت ہے. تو اس طرح کا سلسلہ عورت کے اندر بھی بالکل ہے. ابھی آپ کو بتاؤں جو سعودی ہم لوگ گئے ہیں جی 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 90s کی جو کسی بڑی اچھی کسی کی سینگ ہے کہ جو 90s سے پہلے کی جو ساسیں تھیں نا, آج کل کی جو ساسیں ہیں وہ اس وقت بہو تھی تو اس وقت بہو کو ساس کا زیادہ وہ ہوتا تھا. اور موجودہ دور میں جب وہ بہو ساس بنی ہے تو آپ میڈیا کا دور آ گیا کہ آج کل کی اگلی جنریشن اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے کہ وہ والی بہو نہیں رہی. وہ کہتی ہے بیچ والی کا گلہ رہ گیا نا کہ ہم نے وہ اپنا غبار نکالا نہیں. ہاں چلیے جی, ہمارے ساتھ ایک ثنا خان بھی موجود ہیں. السلام علیکم جی. جی نام کیا آپ کا؟ مزمل قادری. جی تو ہمارے ساتھ موجود ہے جی مزمل قادری. مزمل قادری صاحب بسم اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد. بگڑی ادنا سا کام ہے, بگڑی بنانا آپ کا ادنا سا کام ہے. بگڑی بنانا ادنا سا کام ہے. سارا زمانہ آپ کے در کا غلام ہے. سارا زمانہ آپ کے در کا غلام ہے. یہ بارگاہ ہے مصطفی ہے, ادب سے چل. یہ بارگاہ ہے مصطفی, ادب سے چل. ناداں یہاں نظر کی بھی جنبش حرام ہے. ناداں یہاں نظر کی بھی جنبش حرام ہے. روزہ نماز حج یہ سب ارکان ہیں. روزہ نماز حج یہ سب ارکان ہیں. ایمان صرف ان کی
ایمان صرف ان کی محبت کا نام ہے، کیوں نہ ہم سلام کریں اس رسول کو، کیوں نہ ہم سلام کریں اس رسول کو، جن کا سبھی گرانہ علیہ السلام ہے، جن کا سبھی گرانہ علیہ السلام ہے، بگڑی بنانا آپ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیں۔ ندیم کیانی صاحب، بسم اللہ۔ یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، 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 پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، ان کے کرم کی بھیک سے ہے میرا آسرا، ان کے کرم کی بھیک سے ہے میرا آسرا، اپنے کرم کی بھیک ہمیں بار بار دو، اپنے کرم کی بھیک ہمیں بار بار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، دیکھا ابھی ابھی ہے نظر نے یار جمال، دیکھا ابھی ہے نظر نے
डूबा हुआ मेरा गुनाहों में पालना, डूबा हुआ है मेरा गुनाहों में पालना, दिल पर निगाह डाल के किस्मत सवार दो, दिल पर निगाह डाल के किस्मत सवार दो। और आखिर में जान जरूरी से हम लिखते हैं, ये जान भी ज़हूरी नबी के तो फैल है, ये जान भी ज़हूरी नबी के तो फैल है, इस जान को हुजूर के कदमों में वार दो, इस जान को हुजूर के कदमों में वार दो, पढ़कर नबी की नाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सवाल एक मरतबा फिर दोहरा दूँ जी, ज़मीन व आसमान पे सबसे पहला गुनाह कौन सा हुआ, तकब्बुर, झूठ या गीबत? आपने इसका आंसर करना है। और शुक्रिया अदा करता चलूँ चीज़ियस का, फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड इन पाकिस्तान, वेरी प्राउड पाकिस्तानी ब्रांड, और 44 आउटलेट इसके हो चुके हैं। और ये रवां दवा है सिलसिला इनका। फ़हीम साहब और उनकी पूरी टीम पाकिस्तान में बेहतरीन फूड जो है, फ़ास्ट फूड डिलीवर करने पर जो है वो फोकस किए हुए हैं, और बहुत अच्छा ये डिलीवर करते जा रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान का हॉट फेवरेट ब्रांड बनता जा रहा है जी चीज़ियस। अल्लाह पाक इसको मज़ीद कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फरमाए। तर भाई सर, अगर हम बात करें ड्रेसिंग की, औरत का एक मखसूस लिबास था, उसमें बड़ी सारी ऊपर नीचे मामला चल पड़े हैं। अगर हम बात करें हमारे माशरे की, जिस माशरे में औरत को कुछ चीज़ें कही गई थी, यानी कि अखराजात की बात हम ओवरऑल करना चाह रहे हैं, औरत की जानिब से ये गिला ज़्यादा है कि महंगाई बहुत हो चुकी है, यानी कि उसके मेकअप के खर्चे से लेकर घरों के अखराजात और चीज़ों के हवाले से। आपको क्या लगता है कि ये जो पॉइंट है, जिसको हम अखराजात कहते हैं, घर का ख़र्चा कहते हैं, या मुख्तलिफ़ और चीज़ें कहते हैं, इसमें औरत ने अपने अखराजात खुद बढ़ा लिए हैं या वाक़तन जी बहुत महंगाई हो चुकी है? अब इसमें आज का सफ़ेद पोश, मैंने बहुत सारे लोगों को इस दौर में भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते देखा, और उन्होंने कहा जी हमारे गुजारे हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं, हमारा तो वैसे ही है, कोई 2-4 हज़ार रुपये का मंथली फ़र्क आया, इतना नहीं है। और कुछ लोगों को हमने शुरू से रोते देखा है और आज भी वो टिका के रो रहे हैं। तो ये फरमाइएगा कि ये क्या मेन इसमें एलिमेंट क्या है, किस चीज़ का हमें ख्याल रखना है? डॉक्टर साहब, मैं आपको बड़ा आपने एक वैलिड क्वेश्चन की है। इसके अंदर ना एक सबसे जो ज़रूरी बात है वो, अगर जैसे एक मिसाल बनी ना, जितनी चादर है उतने पैर फैलाए जाएं, जी जी जी, तो आप कभी भी परेशान नहीं होते जी। और अल्लाह का तो हर हाल में यार शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। मेरे वालिद साहब जी अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो ये कहते थे, बेटे अपने से नीचे देखोगे ना तो हमेशा शुक्र अदा करोगे, ऊपर देखोगे तो हमेशा इंतशार का शिकार रहोगे। बेशक बेशक। तो अभी जो ये आपने बात की ना खर्चे की, अब इसमें भी एक एलिमेंट ये आ जाता है, बहुत सारे हमारे मैंने 2 मास्टर्स किए हैं, तो हमारे उसमें MBA में एक टर्म थी, मंकी सी मंकी डू, यानी उसका मतलब ये है कि एक दूसरे को देख के आप उसके रंग में ढलना शुरू हो जाते हैं। होता ये है कि जिन ख़वातीन ने गुजारा करना ना डॉक्टर साहब, वो तो आजकल के दौर में बड़ा मुश्किल काम है ऐसे लोग होना कि एक गिलास पानी और एक रोटी पे भी गुजारा कर लेना, ठीक है, लेकिन ऐसे लोग कम हैं। अब होता ये जा रहा है कि जिस तरह चीज़ें आगे जा रही हैं, हमारा माशरा एक उस लिए आगे चला गया है। महंगाई नो डाउट, आई डू एग्री कि महंगाई पिछले भी 1-1.5 साल में कम हुई है, जिस तरह स्पीड से जा रही है। नहीं, मैं नहीं कह रहा कम हुई है, पर मैंने कहा कि मैंने कुछ लोगों को शुरू से ही शुक्र करते देखा है।
ڈاکٹر صاحب وہ دیکھیں میں آپ کو کمپیریزن شیٹ یہ رکھ رہا ہوں نا کہ جیسے ایک دم چل پڑی تھی مہنگائی تو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کچھ رک بھی گئی ہے، کچھ کم بھی ہوئی ہے. لیکن میں کسی کا مطلب آئی ایم ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی بلانگ، میرا کسی کو بھی سپورٹ نہیں کرتا، میں جنرل بات کر رہا ہوں. آپ کے جو سوال ہے نا اس کے اندر ایک سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے، اور وہ ایلیمنٹ یہ ہے کہ جوں آگے جا رہے ہیں ہم کہتے ہیں نا کہ یورپ کو کاپی کر رہے ہیں، ہم اپنی چیزوں سے باہر نکل رہے ہیں. اب ایک مثال دے رہا ہوں، میرے پاس اگر ایک گاڑی ہے جو الحمدللہ میری ضرورت پوری کر رہی ہے، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں ان صاحب کی کاپی کروں، پراڈو لینڈ کروزر کے چکر میں پوری رات کا. ہاں جی، ہو سکتا ہے ان کے حالات کسی اور لحاظ سے آئے ہوں، یا ہو سکتا ہے کسی اور طریقے سے پیسے آئے ہوں. مجھے اپنے ریسورسز کو دیکھنا ہے. اسی طرح جتنی خواتین ہیں ان کو اپنے ریسورسز کو دیکھنا ہے، اپنے ہسبینڈ کی انکم کو دیکھنا ہے کہ یہ انکم ہے، اس کے اندر اگر وہ عزت سے مجھے 2 ٹائم کی روٹی اور گزارا اچھا کرا رہا ہے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو شکر الحمدللہ کرنا چاہیے بس. باقی دیکھیں پوری کسی کو بھی نہیں پڑتی ڈاکٹر صاحب، اگر آپ چلتے جائیں گے آگے تو وہ تو چلتے ہی جائیں گے نا. آپ ایسی بھی خواتین ہیں کہ جو 25-25 ہزار کا ڈریس لیتے ہیں اور شادی کسی کی ہوتی تو وہ پہنا ہے جی دوبارہ نہیں پہننا. حالانکہ یہ بڑی عجیب سا ہمارے معاشرے میں ہے، وہ بھائی کیوں نہیں پہننا، مطلب یہ جی دیکھا ہوا ہے تو انسان نے تو پہننے کے لیے دیکھنا ہے نا کپڑے. بالکل بالکل بالکل. یہ ہمارے نا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مطلب میں، اور مجھے لگ چکا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی ریزن نہیں ہے. ہاں مجھے لگتا ہے کہ یہ اب یہ جلدی ٹھیک ہونے والی بھی نہیں ہے معاملات. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل اس حوالے سے ٹھیک تو ہونا ہی نہیں ہے جی، یہ بگڑ چکا ہے کام بہت. اس کے ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے جی، ہم ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر رہنمائی لیتے ہوئے چلیں کہ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کر کے دکھایا ہے. تو باحثیت جو حکمران ہے یہ اگر ہمارے لیے رول ماڈل بن جائیں گے تو آسان ہو جائے گا. میں سمپل مثال دوں کہ آپ یورپ کی بڑی مثال دیتے ہیں عورت مارچ اور ان حوالوں سے، لیکن مثبت پوائنٹ سے ہم ادھر نہیں دیکھتے کہ ان کے حکمرانوں میں سے کسی کے بھی 300 کنالوں پہ گھر نہیں ہے، کسی کے بھی. ٹھیک ہے، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج کے سب کے اجرے بنائے. اچھا مجھے تو ایک اور بھی مسئلہ ہے، یہ اس پہ بھی کبھی ڈیبیٹ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، آپ نے بڑی اچھی مثال دے رہے ہیں کہ آپ صاف صفائی کا اور یہ، اور پھر آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے کتنے دن فاقہ کشی کی. حضرت عمر فاروق سے کھڑے ہو کے شخص نے پوچھا کہ آپ کی یہ دوسری چادر کہاں سے آئی، اور یہ ٹھیک ہے. لیکن مجھے آپ ایک دلیل دیں کہ یورپ آج دنیا کا بہترین ملک ہے اور اس کے اندر رہنے والے باشندے خوش ہیں. نہیں نفسیاتی طور مطلب پہ یہ کچھ بھی نہیں ہے ایسا. پورا ایک پروگرام آپ اگر اس پہ ہم کرنا چاہیں تو میں شرطن کہتا ہوں کہ پاکستانی باشندہ خوش ہے. اس کو تو قانون ہی کوئی نہیں ہے اس کا. یہ تو جو دل چاہے کر رہا ہے اس کو. اگر ہاں یہاں پہ صرف 2 لوگ پریشان ہیں. نمبر 1 جس کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، جس نے اپنے سکلز نہیں بڑھائے. نمبر 1 جس نے اپنے وقت کے ساتھ سکلز اپ ٹو ڈیٹ نہیں کیے. نمبر 2 جسے ہم سادہ لفظوں میں حرام خور کہہ سکتے ہیں، جس کو اللہ چٹ پڑ گیا وڈے پیان باہر ہونے ابا اور پینشن آ رہی. یہ 2-3-4 لوگ ہیں اسپیسیفکلی جو اس پاکستان کے اندر یا اس ایشیا کے اندر. ادروائز کینیڈا کی، ابھی کینیڈا کی پچھلے دنوں مثال چل رہی تھی کہ وہ آلموسٹ ڈیفالٹ کے قریب تھا کینیڈا. امریکہ دنیا کا سب سے قرض دار ترین ملک ہے. جرمنی کے اندر ڈیورس ریشو اور خودکشی کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. تمانیت کے حوالے سے دیکھیں نا تو ہمارا اسلامی معاشرے میں پاکستان دنیا میں ٹاپ کسی اس نام پہ آتا ہے جہاں پہ خوش رہنے والے لوگ ہیں. سر آپ دیکھیں 50-60 سالہ کی زندگی کے اندر گیزم، لیسبین لوگ اپنے ٹرانسپلانٹ سے پتہ نہیں کون سے جسم سے ازوا کٹوا کے لگوا رہے ہیں. یہ ملک ہے آپ کو جس میں بہت کچھ بہترین ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے، اور آپ اس کے اندر ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس میں پتہ ہے کہ میرا پڑوسی یہ ہے، رشید ہے یا مجید ہے، اس کے اگلے گھر کا آپ کو پتہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ نالی کا مسئلہ. یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، لیکن اگر آپ ایک بات میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لیں اس بات پہ، میں آپ سے اکانومی پہ، رشتوں پہ، آپ کے یہ جو خاندانی سسٹم ہے جس کو آپ فیملی سسٹم کہتے ہیں، ان سب پہ ڈیبیٹ کر لیں ڈاکٹر صاحب. آگے ہونا چاہیے اگلے کسی سیشن میں. ہاں ہم ضرور ڈیبیٹ کریں گے. شہزادہ چارلس کو جا کے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں یہ کہنا پڑا کہ اگر برطانیہ نے اپنے خاندانی نظام کو بچانا ہے تو وہ ازدواجی معاملات میں قرآن اور مسلمانوں کا سہارا لے. اس سے بڑی ہماری فتح کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جی حضور. میں آپ کو اسپیسیفکلی ان کی جو چرچ ہیں ان کے اندر ہماری مساجد کی کون سی روایات وہ لے کے جا چکے ہیں. ٹھیک ہے، آج ان کے مساجد میں اجتماع پہلے سنڈے کو ہوتا تھا، اب وہ اس کو بڑھانے کے چکر میں کہ کوئی ایسا مہینہ ہونا چاہیے جس میں ہم لوگ زیادہ اکٹھے ہوں. ہمارے پاس صرف سنڈے نہیں ہونا چاہیے. وہ کیوں رمضان کو کاپی کرنے کے چکر میں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. میں نے اویس بھائی کی طرف جانا ہے. اویس بھائی کو میں نے کھڑا کر دیا ہے نتوانی کے لیے. اویس بھائی السلام علیکم
वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप भी वो कहते हैं ना रमज़ान का चांद है, रमज़ान में नज़र आते हैं आप। बस आप जब हुक्म कर दें हम हाजिर हो जाते हैं, आपकी मोहब्बत है, सलामत रहे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एक बहुत ही खूबसूरत कलाम है, उसकी तरफ आऊँगा। हाँ ये मेरा कुल सासा है, नबी का नाम लेवा हूँ। वाह 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 वाह, ये मेरा कुल एहसासा है, ये मेरा कुल एहसासा है, नबी का नाम लेवा हूँ। करम मुझ पर खुदा का है, करम मुझ पर खुदा का है, नबी का नाम लेवा हूँ। करम मुझ पर खुदा का है, नबी का नाम लेवा हूँ। और शायर कहता है कि मेरी निस्बत जौन से है, यही मेरी तसल्ली है। मेरी निस्बत जौन से है, यही मेरी तसल्ली है। यही मेरा दिलासा है, यही मेरा दिलासा है, नबी का नाम लेवा हूँ। और यासीन भाई अल्लाह ने आपको हरमैन की ज़ियारत का शर्फ बख्शा है। एक शेर आपकी नज़र करता हूँ। शायर कहते हैं कि निगाहों में नहीं जचता जहाँ का कोई भी मंजर। हाँ हाँ बेशक बेशक। निगाहों में नहीं जचता जहाँ का कोई भी मंजर। नजर में उनका रोज़ा है, नजर में उनका रोज़ा है, नबी का नाम लेवा हूँ। नजर में उनका रोज़ा है, नबी का नाम लेवा हूँ। ये मेरा कुल असासा है, नबी का नाम लेवा हूँ। और एक शेर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अम्मा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में हाजिरी पेश करूँगा। शायर वसीम शहजाद हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे। वो लिखते हैं कि हमारा दीन ईमान है, हमारा दीन ईमान है, जनाबे सैयदा ज़हरा। हमारा दीन ईमान है, जनाबे सैयदा ज़हरा। अली भी तुझ पे नाज़ा है, जनाबे सैयदा ज़हरा। और नबी की पाक बेटी का हया हम सब पे वाजिब है।
نبی کی پاک بیٹی کا حیا ہم سب پہ واجب ہے، نبی کی جان جانا ہے، نبی کی جان جانا ہے، جناب سیدہ زہرا نبی کی جان جانا ہے، جناب سیدہ زہرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہے جی۔ بہت بہت شکریہ ویس بھائی، خوبصورت انداز میں آپ نے اپنی حاضری لگوائی اور اللہ پاک آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ مدینہ کیش اینڈ کیری والوں کا شکریہ جی، جنہوں نے بہترین کمپٹیشن کا انعقاد آپ لوگوں کے بیچ میں کیا ہے۔ یقیناً آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں، اسپیچ کمپٹیشن بھی جاری و ساری ہے، نعت کا مقابلہ بھی جاری و ساری ہے انشاءاللہ۔ مدینہ کیش اینڈ کیری MCC پورے پاکستان کے اندر اپنی مختلف برانچز جو ہے وہ بنا رہے ہیں، ان کی پوری ٹیم کا انتہائی مشکور ہوں۔ طاہر بھائی کیا میسیج دیں گے؟ لاسٹ میں جی ایک آپ کے کویشچن کے جواب ایک چھوٹا سا رہ گیا تھا، میں وہ دے دوں۔ جی جی، آپ نے یورپ کی بات کی تھی نا، تو یورپ میں لوگ کہتے ہیں نا جی باہر جو گیا وہ بس شاید درخت سے پیسے توڑ دیں، بڑی مشکل زندگی ہے۔ میں 5-6 ملک ہو کے آیا ہوں، میرے بڑے بھائی اسٹیٹس میں ہوتے ہیں 20 سال سے، وہ کہتے ہیں کسی کو سزا دینی ہے اس کو امریکہ بھیج دو، ٹھیک ہے، ٹو بی آنیسٹ۔ اور آپ یقین کریں جو ٹیکسز کی بھرمار ہے، آپ نے بالفرض اگر 100 روپے کمائے ہیں نا وہاں، تو آپ کو 40 روپے ٹیکس دینا ہے، کوئی اس میں رعایت نہیں ہے 1% بھی۔ آپ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے 60 روپے میں گزارا کرنا ہے۔ آپ پاکستان میں دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے یار۔ جی بالکل بالکل، میں آپ کے پاس آیا ہوں، کل کوئی گپ شپ ہوتی ہے، کہیں ملاقات ہوئی تھی، ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، جی جی جی، وہاں تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ وہ ایسا سسٹم میں ڈالا ہوا ہے بندوں کو کہ وہ ایک مشینی ٹائم ہے۔ اور لاسٹ میں جی ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بلایا، بڑی عزت بخشی سب لوگوں کا، جتنے صاحبان، فاطمہ آپ کا بھی۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ ایک دوسرے کے لیے دعا گو رہنا چاہیے، ہم ایک دوسرے کا اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہم کر سکتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر دینا چاہیے، شاید اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کی وجہ سے ہماری بہت ساری آسانیاں ہمارے لیے کر دیں۔ بہت بہت شکریہ جی طاہر صاحب، آپ ہمارے ساتھ اپنا خیال رکھیں سارے جی، اور ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ ہم وومن امپاورمنٹ کا ایک ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں، اور ہماری 4th ایپیسوڈ آ رہی ہے، اور ہم اس میں ڈیزرونگ فیمیل جتنی ہیں ان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے جی، آمین۔ اور بہت اچھا کام ہے جی، بہت اچھا انیشیٹو ہے۔ پاکستان کے اندر کم لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، باتوں کے حد تک تو آپ کو ہر دوسرا شخص ہی کہیں نہ کہیں فاؤنڈیشنز کہیں نہ کہیں ایجنڈا لیے ہوئے نظر آئے گا، لیکن طاہر بھائی تھینک یو سو مچ فار ہیونگ جی۔ مجھے چھوٹے سے بریک کی اجازت دیجیے گا، بریک کے بعد آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، کہیں مت جائیے گا۔ خوش آمدید کہتا ہوں جی ایک مرتبہ آپ کو پھر، اور سلسلہ رمضان پاکستان کا جاری و ساری ہے۔ میں گزارش کروں گا جناب ثاقب علی چشتی صاحب سے، خوبصورت آواز کے مالک ہیں، کہ وہ ہدیہ نعت پیش کریں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھوں جو لحد سے رخ انور نظر آئے، اٹھوں جو لحد سے رخ انور نظر آئے، جب آنکھ کھلے روئے پیمبر نظر آئے، جب آنکھ کھلے روئے بسم اللہ بسم اللہ۔ ہو خواب میں مجھے کون
की ज़ियारत हो ख्वाब में मुझको भी शहदी की ज़ियारत सुनता हूँ गुलामों को वो अक्सर नजर आए सुनता हूँ गुलामों को वो अक्सर नजर आए उठूं जो लहद से बढ़ जाएगी कुछ और मेरी तशना निगाही बढ़ जाएगी कुछ और मेरी तशना जब साकिए को सर लबे को से नजर आए जब साकिए को से मिल जाए जो थोड़ी सी जगह खोए नबी में मिल जाए अगर थोड़ी जगह कुए नबी में बंदा सगी तैबा के बराबर नजर आए बंदा सगी तैबा के बराबर नजर आए उठूं जो लहद से रुख अंबर नजर आए जब आँख खुले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सलाम खूबसूरत अंदाज आप शबीर साहब जाने और आप जाने अब अगली बारी शबीर साहब की है शबीर साहब बिस्मिल्लाह ये अपना उस्ताद होना भी बताएंगे भी तो सही सुभान लेकिन ये कह रहे हैं लेकिन अब आपको मैं बताता हूँ तेरी जनाब के जैसी कोई जनाब नहीं तेरी जनाब
جواب نہیں. شعر سماعت فرمائیے، بڑا خوبصورت ہے، یہ مقطع بھی ہے. قسم خدا کی، خدا بھی یہ صاف کہتا ہے، میرا جواب تو ہے، تیرا جواب نہیں. میرا جواب تو ہے، تیرا جواب نہیں. تو لاجواب ہے تیرا، کوئی جواب سلامت رہے، سلامت رہے. میرا تو دل کر رہا ہے کہ اب کیونکہ آدھا ایک گھنٹہ پروگرام کر رہتا ہے تو آپ دونوں پڑھتے رہیں اور ہم سنتے ہیں. سلامت رہے آپ. مل کے پڑھنا ہے. اچھا، ایک مل کے پڑھنا. یہ آپ نے خود سے مشورہ کر لیا پھر. یاسر بھائی ہمیں جوائن کیا ہے حاجی صاحب نے بھی، اور حاجی صاحب ماشاءاللہ ساقی کوثر نعت کے جنرل سیکرٹری ہیں. اور ساقی کوثر نعت ہم یقیناً سب جانتے ہیں کہ فیاض عباسی صاحب کی جو ہے وہ سرپرستی میں بڑا کمال کا کام کر رہی ہے. رانا زاہد صاحب ہے آپ کے ساتھ، راجہ زاہد صاحب وہ جو ابھی عمرے پہ گئے ہوئے ہیں. زاہد صاحب وہ بھی بڑا بہترین کام کر رہے ہیں اس حوالے سے. آپ بتائیں جی، مجھے آپ تو تھوڑے سے دنیا دار بھی لگتے ہیں، تو کیا سلسلہ بنا کے رمضان کی اس کی نعت کی جانب کیسے بڑھے اور کس طرح آپ کام کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا بسم اللہ کرتا بسم ہوں اللہ. کہ آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا، اور میں سفیر بن کے آیا ہوں ساقی کونسر نعت کونسر کا ایز اے جنرل سیکرٹری. اور اس کے بعد میں ایک سماجی ورکر بھی ہوں الحمدللہ. اپنی یو سی میں کافی کام کیے ہیں الحمدللہ سماجی. تو بس پارٹی کے ساتھ جڑ کے یا اکیلے کی ہے؟ جی ایک دفعہ آپ نے انٹرویو بھی کیا تھا لال حویلی میں بیٹھ کے. میں فوکل پرسن بھی ہوں، لیکن آج کل ظاہری بات ہے، آج کل ظاہری بات ہے لال حویلی والے جو ہے نا چھپا رہے ہیں اپنی شناختیں. تو ابھی میں نے ساری ترجیحات کو سائڈ پہ رکھ کے صرف دین کے لیے اپنے آپ کو مختص کیا. اپنے والدین کے اصالِ ثواب، سب سے پہلے اللہ اور اس کے نبی کی خوشنودی کے بعد اپنے والدین کا اصالِ ثواب. پھر میرے بچے الحمدللہ حفظ کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے الحمدللہ دین کے ساتھ زیادہ میں کلوز ہوں. تو سماجی حوالے سے سارا دن الحمدللہ فی سبیل اللہ اپنی نعت کی طرف کیسے رجحان پڑا؟ نعت کی طرف اس طرح رجحان ہوا کہ فیاض عباسی صاحب سے میری کافی قربت ہے. تو پولیٹیکل حوالے سے کوئی بھی کام ہوتا تھا کمشنر آفس تو ان کے ساتھ سلام دعا ہوتی تھی. تو آہستہ آہستہ بس انہوں نے ہاتھ پکڑا اور مجھے اس طرف مدعو کیا کہ آپ اس طرف آئیں. تو میں نعت تو نہیں پڑھتا ہوں، لیکن اسلامی اشعار پڑھ کے الحمدللہ اپنی حاضری کبھی کبھار جو ہے نا وہ کرتا ہوں. آج بھی آپ اپنی حاضری لگانا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی انشاءاللہ. بسم اللہ بسم اللہ، لگائیں 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 لگائیں. میں منقبت تھوڑی سی پیش کروں گا. میری تمام شاعری پھول ہی پھول ہو گئی، میری تمام شاعری پھول ہی پھول ہو گئی. میں نے کہی تھی جو غزل وہ نعت رسول ہو گئی. میں نے کہی تھی جو غزل نعت رسول ہو گئی. اب مجھے آ گیا یقین جانتے ہیں وہ دل کی بات. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب مجھے آ گیا یقین جانتے ہیں وہ دل کی بات. لب پہ نہ آئی جو دعا وہ قبول ہو گئی. لب پہ نہ آئی جو دعا وہ قبول ہو گئی. میری تمام شاعری پھول ہی پھول ہو گئی. جو میں نے کہی تھی غزل وہ نعت رسول ہو گئی. بن کے خدا کے مہمان جب سے گئے وہ عرش پہ. بن کے خدا کے مہمان جب سے گئے وہ عرش پہ. چاندی تب سے آپ کے پاؤں کی دھول ہو گئی. چاندی تب سے آپ کے پاؤں کی دھول ہو گئی. میری تمام شاعری پھول ہی پھول ہو گئی.
تھپکیاں دینے آ گیا آپ کا سایہ ہے کرم. واہ 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 واہ. تھپکیاں دینے آ گیا آپ کا سایہ ہے کرم. واہ واہ. ان کے گناہوں سے جب کوئی بھول ہو گئی میری تمام شاعری پھول ہی پھول ہو گئی. واہ واہ. آخری اس کا مصرع ہے. واہ واہ. داد میرے ضمیر نے دی داد میری نعت پر مجھے. واہ 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 واہ. داد میرے ضمیر نے دی میری نعت پہ مجھے یوں میری قیمت سخن مجھ کو وصول ہو گئی. یوں میری قیمت سخن مجھ کو وصول ہو گئی. سبحان اللہ جی. بڑا بہترین انداز جی آپ کا اور بڑے بہترین انداز سے آپ نے جو ہے نا اپنی محبت کا اظہار بھی کیا. ڈاکٹر صاحب فاطمہ ویسے سوال آج اس کو زیادہ کرنے چاہیے تھے عورت کے حوالے سے. کوئی سوال کریں جی ڈاکٹر صاحب سے آج آپ عورتوں کے حوالے سے؟ میں سوال تو اس ٹائم کی میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی اس آپ کے جو 2 شادیوں کے جو آپ نے ایک ٹاپک چھیڑا تھا اس کے حوالے سے کہ سوری ٹو سے کہ عورت ہی عورت کی دشمن بنی ہوئی ہے. اول تو وہ پہلی بات تو ایسے کہ وہ اپنے مرد کو شوہر کو اجازت نہیں دے گی کسی شادی کی, لیکن اگر کوئی عورت ہمت کر کے اجازت دے دے گی تو وہ اپنے شوہر کی اور وہ آنے والی کی زندگی عذاب بنا دے گی. اس کو آتے ہی انسیکیورٹیز شروع ہو جاتی ہیں. یہ دیکھیں جی ابھی آپ ادھر چلے جائیں اور آپ ادھر آ جائیں کیونکہ تجزیہ نگار اب یہ بن گئی ہے تو اس سے پہلے مزید تجزیہ لمبا ہو تو ہم چلتے ہیں. بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے پہلا بھی کلام پڑھا اور دوبارہ آپ سے گزارش کروں گا کہ پھر اگر رہی زندگی تو پھر شبیر صاحب اور آپ اکٹھا ایک کلام ہمیں سنائیں گے, لیکن یہ آپ سے گزارش ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے کچھ رہتا ہوں. مجھے خطا انسان مدینے میں رہے مجھے خطا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے کے سرکار اور دور رہ کے بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے. دور رہ کے بھی اٹھاتا ہوں حضوری
خوبصورت انداز، خوبصورت انداز، سلامت رہے ڈاکٹر صاحب. اگر ہم ٹاپک کی طرف آئیں تو کچھ اور بھی ایشوز ہیں. کہا جاتا ہے کہ مرد جو ہے وہ حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کے حقوق پہ خود ڈاکہ ڈالتا ہے، یعنی کہ اس کو اس کا حق نہیں دیتا؟ خاص کر کے بھائی کے اوپر آتا ہے کہ وہ وراثت میں حق نہیں دیتا. تو وراثت کے حقوق کے حوالے سے ارشاد فرمائیے گا. جی بالکل، یہ آپ کا جو سوال ہے بالکل ویلڈ ہے اور ہو بھی رہا ہے ایسا. جس طرح پہلے میں نے تذکرہ کیا کہ پاکستان میں قانونی طور پہ تو ایسا نہیں ہے. الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو قانون ہے، وراثت کا قانون، وہ اسلامی ہے. اور آپ جب اپنی زمین کا انتقال کروانے کے لیے جاتے ہیں تو قانون کے مطابق بہنوں کو ان کا حصہ ملتا ہے اور ملنا بھی چاہیے. لیکن معاشرتی طور پر، سماجی طور پر، اخلاقی طور پر ہمیں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ آ چکا ہے کہ اگر تو نے حصہ لینا ہے، حصہ تو لے لے، پھر میرے جنازے میں نہ آنا. ٹھیک ہے، بہنوں کو ایموشنلی بلیک میل کر کے ان سے پہلے یہ انگوٹھے لگوا لیے جاتے ہیں. ایک میں یہاں پہ ٹرپ بھی کرتا ہوں. اگر بھائی نے اکیلے کفالت کی ہو بہنوں کی، جی، ان کی شادیاں خود کرائی ہوں، والد کے پیسے سے نہ کرائی ہوں، جی، خود شادیاں ان کی کروائی ہوں، اور گھر اپنا خود بنایا ہو، صرف زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ والد کا ہو، پرانا چل کے آ رہا ہو، کیونکہ 90% کیس اس کے سملر ہوتے ہیں. بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے خود ان کی شادیاں کروائیں، ان کو ان کے حصے دیتے رہے، ان کو ہنسی خوشی غمی میں بھی دیتے رہے. کیا اس صورت میں بہن اگر اپنا حصہ جو ہے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے 1,00,000 2 لاکھ روپے ہی آج کل کے دور میں، کیونکہ گاؤں کے عمومی طور پہ یہ معاملات ہوتے ہیں، تو کیا چھوڑتی ہے؟ تو کوئی ممانعت نہیں، اگر باہمی رضامندی سے اور خوشی کے ساتھ چھوڑتی ہے، جس کی جو کیسز آپ بتا رہے ہیں، تو بہن ہیلپ کر رہی ہے اپنے بھائی کی، یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ آپ 2 لاکھ کا اس کو جہیز دیتے ہیں اور اس کی 2 کروڑ کی زمین ہتھیا لیتے ہیں. مطلب سملر ہو تو چیز چل جائے گی. اگر وہ خوشی کے ساتھ، دل کی رضا کے ساتھ چاہ رہی ہے تو تحفہ تو قبول ہے نا. بیوی کا مہر کتنی اہم چیز ہے، لیکن وہ بھی کہا گیا کہ اگر بیوی معاف کر دے تو آپ خوشی سے کھا سکتے ہو. لیکن یہاں پہ بھی بہن اگر خوشی سے چاہے، والدہ خوشی سے چاہے تو دے سکتی ہے. ایسے قسم. اور ہماری مشرقی روایات میں میں سمجھتا ہوں کہ عورت کی عظمت کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ ہماری مشرقی عورت اس معاملے میں بہت وسیع ظرف رکھتی ہے. اکثر تقریباً 90% ہماری بہنیں جو حصہ لیتی ہی نہیں. کہیں جو زرعی زمینیں ہیں یا جہاں پہ جو کمرشل پلاٹس آ جاتے ہیں، جہاں کروڑوں کی بات آ جاتی ہے، تو وہاں پھر بہنیں جائز ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہے تو اس میں ہمارا حصہ بڑھنا چاہیے. یہ جو بہنوئی یا آپ کو کہیں کہ وہ گھر والے جو ہیں وہ اگر کھڑے ہو جائیں حصے کے لیے کہ تم حصہ لو ورنہ تم ادھر کی بھی نہیں ہو تو ادھر کی بھی نہیں ہو، تو وہ ادھر کیا شریعت کو یہ تو یعنی کہ جب عورت جو ہے بھائی اور اپنے ہسبینڈ میں پھنس جائے، اس کا کیا شریعت؟ تو اس میں عورت کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ عورت چاہے تو بھائی کو معاف کر دے. خامند کے لیے تو نہیں ہے وراثت، اس کے باپ کی وراثت. اس نے خامند کے ساتھ تو رہنا ہے نا، وہ ساری نہیں. اگر خامند کے ساتھ رہنا، خامند تو اس کی کفالت کرے گا. خامند کی وراثت سے بیوی کو حصہ ملے گا. بیوی کی وراثت سے اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے، اس کی اپنی زمین سے تو ملتا ہے، لیکن وہ مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ وراثت لے کے آؤ. یہ اس کا اپنا اختیار ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے. وہ چاہے بھائی کو دے، چاہے خامند کو دے، اور چاہے دونوں میں سے ایک کو بھی نہ دے، لے جائے بچوں کو بھی نہ دے. پھر بدی چل رہا ہوتا ہے، یعنی کہ جس میں ذکر ہی نہیں ہوتا اور ایک دوسرے کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک ہے، اور اسی طرح چلتے چلتے اگر کوئی مر گیا تو کیا اس کے اوپر حق ہوگا؟ یعنی کہ ایک باہمی رضامندی سے ایک سلسلہ چلا، بھائی نے شادی بھی کر دی، باپ نے بھی شادی کر لی، باپ پہلے چلے گا، پھر بھائی چلے گا، پھر بہن بھی چلے گئی، دوبارہ اگلی اولاد آ گئی، پھر وہ ان کا بھی مطلب ایک نظام جو ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلتا رہا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں گناہ ہے؟ دیکھیں، اگر اس نے جان بوجھ کے غضب رکھا تو پھر تو گناہ ہے. لیکن اگر بہن نے خود کہا کہ آپ رہنے دیں جی بھائی کو، یا والد کو کہا چھوڑ دیں، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، تو یہ جو قانونی طور پہ اگر زمین ان کے نام پہ ہے تو اس کے بچوں کے نام پہ چلی جائے. بہن کا کتنا حصہ ہونا چاہیے؟ اگر 2 مرد کے ہیں تو اس میں سے ایک 50% عورت کا ہے. 50% عورت کا، یعنی اگر 2 حصے مرد کے ہیں تو پھر ایک اس کا آدھا، مطلب اس کی بیوی، اس کے لیے لڑکی کے لیے یعنی کہ لڑکی 50% وارث ہوتی ہے. جی 1/3 بالکل ایسے ہی. اگر بچے کو ایک مل رہا ہے نا، 2 بچے ہیں تو بیٹیاں 2 کو ملا کر بیٹے کا ایک حصہ ہے. سمپل. اس میں ایک اور چیز بھی سمجھا دیں، اگر بہنوں کی تعداد زیادہ ہے تو ان کو اسی طرح ڈیوائیڈ ہوگا کہ وہ پھر آپس میں ساری بانٹیں گی اور بھائی آپس میں بانٹیں گے. بھائی اگر 2 ہیں، 5 بہنیں ہیں، تو اس میں کیا شریعت حکم دیتی ہے؟ تو ایسے ہی ہے کہ جس طرح اس ٹوٹل زمین میں سے حصہ کیا جائے گا، جو اپنا بھائی کا حصہ وہ الگ نکل جائے گا، باقیوں کا آدھا اس ٹوٹل میں سے 50 وہ ساری بہنیں آپس میں ڈیوائیڈ کر لیں گی. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. شبیر صاحب بسم اللہ. بلکہ میں نے عالی صاحب کی طرف جانا. جی عالی صاحب. جی جیسا کہ میں ساکی کورس نعت کونسل
کا جنرل سیکرٹری ہوں. ہمارا مشن یہی ہے کہ ہم فروغ نعت اور فروغ عشق رسول کے لیے کام کر رہے ہیں. اور ساکی کونسل نعت کونسل کے جنرل سیکرٹری ہونے کی وجہ سے میں یہاں پہ 2 باتیں شیئر کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں جب بھی ہم اپنا گھر بنائیں یا کسی بھی عزیز و اقارب کوئی بھی زیر تعمیر گھر ہو تو وہاں پہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک عبادت گاہ مختص کرنی چاہیے کہ میرا پورے پاکستان کو ایک روم بنا دیں, چھوٹا سا گھر, چھوٹا سا روم بنا دیں جس میں ہم عبادت کریں, کیونکہ جب تک آپ کے سامنے کوئی چیز رہے گی یا دھیانی رہے گی تو آپ اس پہ عمل کریں. اور اتنا مزہ آئے کہ اس میں قرآن مجید پڑھے ہوں, اچھی آپ 2-4 بندوں کی نماز کی جگہ ہو, جا کے وہاں پہ پڑھا جائے, اور آپ کو پتہ تو ہو نا کہ گھر کا وہ کمرہ بھی ہے جس میں ہم نہیں جاتے, تو وہ آپ کو وہ کمرہ بڑا بہترین مشورہ دیا صاحب آپ کی جانب سے. جی, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو دن میں 50 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے تو آخرت میں آقا کریم ہاتھ سے مصافحہ کریں گے. تو میری التماس ہے کہ 5 وقت کی نماز ہے, اس میں کم از کم 10 دفعہ درود شریف پڑھیں اور انشاءاللہ آقا کریم کی قربت حاصل کریں گے. درود شریف کی برکت ایک ایسی ہے کہ میں نے بڑے سارے ویسے تو ہیں جو ہم ورد پڑھتے رہتے ہیں, لیکن درود شریف کی ایک عادت آپ کو پڑ جائے نا درود شریف کی, اور آپ کا یہ آٹومیٹیکلی پھر آپ بیٹھے ہیں, اٹھ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, یا آپ کی زبان پہ ورد جو ہے نا وہ رہتا ہے. اور درود شریف کے بارے میں بڑا ایک خوبصورت بات کہ یہ وہ عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے. آپ کی وہ مختلف عبادتوں کا ذکر ہے. شبیر صاحب بسم اللہ.
سرکار دے چاوڑ تے کوئی دیر نہیں لگی. اور حاصل کلام جو ہے حاصل شعر جو ہے کہ اللہ دا محبوب جویں مندا ہی منال ہے. اللہ نو مناون چ پھر کوئی دیر نہیں لگنی. کیا کریں سلامت رہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب گفتگو کو سمیٹیے گا, کیا میسج دیں گے آپ؟ جی عورت کا دن ہے تو عورت کے حوالے سے یہی کہیں گے کہ عورت قدرت کا وہ عظیم شاہکار ہے کہ ہر انسان کو اس کی قدر کرنی چاہیے. عورت کے بغیر زندگی نامکمل ہے. اور آج کے دن مردوں کو یہ پیغام ہے کہ عورتوں کے جتنے بھی حق ہیں ہمیں خوش اسلوبی سے ماتھے پہ شکن ڈالنے کے بغیر ان کو دے دینے چاہیے. اور عورتوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ جو مرد کے حقوق ہیں وہ آپ کے فرائض ہیں اور جو آپ کے فرائض ہیں وہ مرد کے حقوق ہیں. یہ دونوں طرف سے بیلنس رشتہ ہے. مرد عورت کا خیال کرے, عورت مرد کا خیال کرے, تبھی معاشرہ جا کے بیلنس بنے گا. اور قرآن نے تو کتنا خوبصورت کہا ہے کہ ایک دوسرے کا لباس ہیں. تو توازن اور اعتدال یہی رہے گا. آج کا پیغام یہی ہے کہ مرد اور عورت دونوں شریعت کے جو ضابطے ہیں ان کی حدود و قیود میں مد نظر رکھتے ہوئے اپنی آزادی کے ساتھ جئیں اور جینے دیں. یہی سبحان اللہ. میسج کیا دیں گے؟ جی میرا میسج یہی ہے کہ جو چیز ہمیں مطلوب ہے, اگر آپ کو عزت مطلوب ہے نا, آپ چاہتے ہیں کہ لوگ میری عزت کریں, آپ لوگوں کی عزت کرنا شروع کریں. سبحان اللہ. آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ ہے, اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ آپ کو جو چیز کسی کو دیں گے وہ آپ کو ریپیٹلی ملے. سبحان اللہ جی. بہت بہت شکریہ جی آپ تمام لوگوں کا. اور شکریہ جی راول فاؤنڈیشن کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں حقان خواجہ صاحب کا. حقان صاحب کو اللہ خوش رکھے جی, سلامت رکھے, اور بڑا بہترین کام کر رہے ہیں. اور انہوں نے ہمارے لیے اس بار ہمارے بچوں کے لیے جو نیا ٹیلنٹ ہے پاکستانی عوامی قوت کے پلیٹ فارم سے انہوں نے بچوں کے لیے مختلف قسم کے پرائزز کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے, جس میں اسپیچ کمپٹیشن میں بچے جو نمبر لیں گے, بیت بازی میں نمبر لیں گے, اور ثناخانی میں نمبر لیں گے. میں راول فاؤنڈیشن اور راول ہاسپٹل اور پاکستان عوامی قوت پارٹی تینوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے رمضان پاکستان کے ساتھ نئے ٹیلنٹ کو متعارف کرانے میں ہماری مدد کی. اور اس کے علاوہ تمام سپانسرز کا جس میں یقیناً ذکر کر چکا ہوں, چیزیس کا, اور اس کے علاوہ MCC مدینہ کیش اینڈ کیری والوں کا میں بہت شکر گزار ہوں, جناب چودھری شان صاحب کا. اور مجھے دیجیے اجازت, لیکن پہلے کیونکہ ہمارے پاس دو ثنا خان موجود ہیں, میں چاہتا ہوں مل کے کچھ ڈوٹ ہو جائے, پھر یاسر بھائی دعا کریں گے. جو ہے وہ 2 شعر ہو جائے بس, پھر جو دعا کروائیں ہم. اول حمد ثنا
پھر کوئی نہیں لگدا نیڑے جس دن پہ صدا بہار دیویس باغے مولا کدی خدا نہ آوے ہون فیض ہزاراں تائیں ہر بکھا حشر دہاڑے پھر نہ آکھی ہائے ربا کی بڑے شیش محل شیش میں کتا بڑیا اس نو سمجھ نہ آوے جس پاسے چاہتی مارے انہوں کتا نظر آوے چلے بندے دی صحبت یارو جی میں سودا پاویں مل نہ لئیے
बावा ओ बाप सिरा दे साज मोहम्मद ते मां ठंडियां सलामत रहिए आप दोनों हज़रात। और शबीर साहब ने बताया कि एक्सपीरियंस और भाई ने बताया कि टैलेंट ठीक है, और आप दोनों का हाजिर दिमागी और आपका जो वो है रिदम, मुझे तो लगता है कि मैं शबीर साहब से अभी भी माइक ना लेता तो ये सिलसिला अफ्तारी के बाद तक चल पड़ता। ऐसा एक सिलसिला है कि खत्म न होने वाला, न होने हर मौजू पे लिखा है मियां साहब ने और कमाल लिखा है। और जिस मौजू पे आप किताब को खोलें तो मियां साहब ने कमाल ही लिखा है और खूबसूरत पढ़ने का अंदाज भी, और आप दोनों ने सुर और लय का ख्याल रखते हुए हमें बड़े जो है वो रूहानी कैफियत आपने दी। अल्लाह तबारक व तआला आप दोनों को उम्र दराज अता फरमाए। आमीन। और हमारे साथ बहुत सारे दोस्त होते हैं। आज मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ एक शख्स को, डॉक्टर ज़हीर अब्बास, साहबजादा डॉक्टर ज़हीर अब्बास कादरी साहब, और इस बार जो है वो यूके में, और अल्लाह पाक उनको खुश रखे, सलामत रखे, प्यारी गुफ्तगू करते हैं जी बिल्कुल। और मैं इस पूरी ट्रांसमिशन में उनको मिस कर रहा हूँ। मतलब आज वो मेरे स्टार्ट के दिनों में आ जाते हैं और अल्लाह पाक उनको वहाँ पे भी दीन का काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनको वहाँ पे भी जो है मज़ीद इस्तिकामत नसीब फरमाए। और हमारे जो दोस्त बीमार हैं जी, बहुत सारे हमारे साथ होते हैं, बीमार हैं वो, अल्लाह पाक उन सबको जो है वो खैर वाली ज़िंदगी अता फरमाए। राजा असमत साहब है, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, सलामत रखे, उनकी वालदा को अल्लाह पाक जो है वो उम्र खिज़र अता फरमाए, उनके बच्चों को जो है वो बरकत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। गुलतारब साहब जो है वो बीमार हैं, हाँ गुलतारब साहब, शबीर साहब भी बीमार हैं, हाँ जी फयाज़ अब्बासी साहब आज बीमार हैं, तो दुआ फरमा दीजिए डॉक्टर साहब। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बैठ के जितना भी तेरा हो तेरे हबीब अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ, नसर की शुरू हुआ, नज़म की शुरू हुआ, जिससे खलास आलमीन तेरी बारगाह में पेश करते हैं मंजूर मक़बूल फरमा। इलाहुल आलमीन आज तक हमने जितने भी रोज़े रखे थे तेरी बारगाह में पेश करते हैं मंजूर मक़बूल फरमा। इलाहुल आलमीन इस सारी का खैर की बरकत से हुजूर और शाफ़ी रोज़े महशर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी तवज्जुहात हमारे कबूल फरमा। या अल्लाह मैं आका अलैहिस्सलाम के सामने शर्मिंदा न करना, या अल्लाह ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमा। या आका अलैहिस्सलाम की नेक तवज्जो हमारी तरफ हो जाए। परवरदिगार आलम आका अलैहिस्सलाम की सच्ची कुर्बत अता फरमा। परवरदिगार आलम सेट में बैठ के जिस अंदाज़ के साथ दीन की खिदमत हो रही है, डॉक्टर यासीन मलिक साहब इनके साथ मुआविनीन तावा फरमाने वाले जितने भी पूरी टीम है, इलाहुल आलमीन सबकी ज़िंदगी में बरकतें अता फरमा। इलाहुल आलमीन की आने वाली नस्लें भी तेरे और तेरे नबी अलैहिस्सलाम के गुण गाती रहें। या अल्लाह हमारे साथ रमज़ान की नशरियात जितने भी लोग शामिल होते थे, आज बीमार हैं, इलाहुल आलमीन के रूह में अस्पतालों में सबको शिफा नसीब फरमा। जितने अज़रार का ज़िक्र हुआ है इलाहुल आलमीन की बीमारियों का तज़किरा हुआ है, या अल्लाह उन सबको शिफा अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाज़त फरमा, सियासत की हिफाज़त फरमा, आलम इस्लाम की मुसलमानों को आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद नसीब फरमा। बिलखुसूस फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी की दौलत से मालामाल फरमा। इलाहुल आलमीन आज आलमी यूम ख़वातीन मनाया जा रहा है। परवरदिगार आलम सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की चादर तत्हीर का सदका, या अल्लाह पूरी इंसानियत की ख़वातीन को अपना कुर्ब अता फरमा, अपने हबीब अलैहिस्सलाम को कुर्ब अता फरमा। या अल्लाह हया वाली चादर सब ख़वातीन को अता फरमा और गैरत वाली निगाह सब मर्दों को अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़ी दुनिया हसनतन व फ़ी आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़्ज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अला नबी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।